नाज़रीन, मसीह यस्सु के जलाली नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करते हैं। हम आपकी रूहानी तरक्की के लिए प्रोग्राम खुदा की आवाज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं मुबश्शिर अंजील यूनुस जावेद और रेवरेंड नवीद मलिक साहब, जो किसी तारीफ के मुताज नहीं हैं, जो मसीही दुनिया में अपनी एक खुद पहचान रखते हैं, आज हम उनके साथ मिलकर सीखेंगे। आज जो हमारा मौजू है वो है मसीह में और मसीहत में। मैं पास्टर साहब आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और हम चाहते हैं कि आज आप इन दोनों मौजू पर तफसील के साथ रोशनी डालिए। मसीह में और मसीहत में, इन दोनों में क्या फर्क पाया जाता है? शुक्रिया भाई मुबश्शिर इंजील यूनुस जावेद साहब, मैं इंतहाई ममनून हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी कि मैं आपके साथ कुछ देर के लिए नशिस्त कर सकूं, और जैसे आपने खुद फरमाया, हम अपने लिए और अपने नाजरीन के लिए तरक्की की कुछ बातें कर सकें, कुछ इस्लाहात हो सकें, कुछ बेहतरी आ सके हमारी तालीमात में और हमारी सोच में। और बड़ा खूबसूरत मजमून है ये कि मसीह में और मसीहियत में। अब बहुत अरसा पहले जब मैं खुदावंद यीशु मसीह में आया, उसके बाद आज तक कई बार कई लोग ये पूछते हैं, हो सकता है आपसे भी पूछते हूं, लेकिन कई दफा ये पूछते हैं, साहब ये तो बताएं कि आप मसीहियत में कब आए हैं जी। और मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी हैरान कुन होती है कि क्या मतलब है मसीहियत में, क्योंकि मैं समझता हूं, ये नाजरीन आपके लिए भी बहुत जबरदस्त बात है और सोच से ताल्लुक रखती है कि जब मैं आया हूं तो मैंने मसीह को कबूल किया, मसीह पर ईमान लाया हूं। मैं मसीहियत पर ईमान नहीं लाया, मैं मसीह पर ईमान लाया। और इसलिए जब ये कहा जाए कि आप मसीहियत में कब आए हैं, तो मेरे ख्याल में हमें अपनी सोच को दुरुस्त करने की जरूरत है। ये कहना ज्यादा बेहतर है कि मसीह में आप कब से आए हैं। मैं मसीह में हूं, आप मसीह में हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में मसीहियत में आने की बाबत के मसीहियत में आओ, कोई ऐसा हमें हवाला नहीं मिलता। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों का खत पढ़े और उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत, तो वहां पर लिखा है, अब से जो, बल्कि ये तो रोमियो के खत में है, लेकिन कुरिन्थियों के खत में है कि वो जो मसीह यीशु में है वो नए मखलूक है। और फिर जब मैं रोमियो का खत और उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत देखता हूं, तो वहां पर है कि अब से जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। तो मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि ये कहा जाए कि आप मसीहियत में हैं या मसीहियत को कब कबूल किया, ये एक गलत बात है। मैं सोचता हूं कि ये कहना चाहिए कि आप मसीह में कब आए या आप मसीह पर कब ईमान लाए। ये बात बहुत जरूरी है और अहम तरीन बात है। और उसके बाद आपने फरमाया मसीहियत के बारे में, और यकीनन ये बात इसी तरह से है। एक्चुअली जब मसीहत की बात करते हैं तो इसमें टोटल पॉपुलेशन जो मसीहों की है इंटरनेशनली, वो तमाम मसीही लोग शामिल हैं। लेकिन चूंकि हमारा प्रोग्राम उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए है जो उर्दू बोलते हैं, इसलिए मैं यूं कहूंगा कि मसीहियत में वो तमाम ईमानदार भी और महल्ले वाली मसीहियत भी शामिल है, जो अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन मसीह में नहीं, लेकिन मसीहियत में। वो मसीहियत में है, अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो मसीहियत में है, किसी और दीन में भी नहीं है, लेकिन वो मसीहत में है। ये जो मोहल्लों वाली, गलियों वाली, ये रूढ़ी पर बैठने वाले और अपने आप को फिर भी लब्बा मसीह और प्यारा मसीह कहने वाले हैं, और जो कुछ भी जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचाना, वो सारे भी मसीहियत में आते हैं। तो मसीह में होना ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हम मसीहत में हमारी पहचान होती है, लेकिन मसीहत को कबूल नहीं किया जाता, मसीह को कबूल किया जाता है, मसीह पर ईमान लाया जाता है। तो फिर
ہماری پہچان ہوتی ہے کہ جناب فلاں شخص مسیحی ہے اور فلاں شخص مسیح میں ہے، تو ہمیں اپنی اس ٹرمینالوجی کو ذرا درست کرنے کی اور اس میں اصلاح لانے کی ضرورت ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں، کیونکہ جب ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں انجیل کی خدمت کے لیے تو بہت سارے ہمیں ان لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے جو غیر قوم سے، اور وہ اکثر کہتے ہیں جی کہ اب ہم مسیحیت میں ہیں. جی جی جی. سو مسیحیت میں اور مسیح میں جاننا چاہوں گا آپ کے ساتھ مل کر، اور میرے ساتھ جو ناظرین ہیں وہ بھی آج اس پر سیکھیں گے کہ مسیح میں اور پھر مسیحیت میں، ان دونوں میں آپ ذرا تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیے تاکہ جو دیکھنے والے ناظرین ہیں اور جو آنے والے ہیں، جی جی، نئے آنے والے مسیحی ہیں، جی جی، ان کو اس بات کی اچھی طرح سے وہ سمجھ لیں کہ مسیح میں اور مسیحیت میں ان دونوں میں کیا فرق ہے. آمین. ایک بات تو ہم پہلے ہی کلیئر کر چکے ہیں کہ ایمان مسیح پر لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد مسیح پر ایمان لانے کے بعد ہم ایک لحاظ سے نئے مخلوق، نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہیں. اور جیسے ایک نیو بورن بیبی پیدا ہوتا ہے اور بعد اس پیدائش پہلا کام وہ رونے کا کرتا ہے، اور اگرچہ میڈیکل کہتا ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ فوراً اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے پینے کے لیے دیا جاتا ہے اور وہ پیتا ہے. اس کے بعد جوں جوں عمر میں آگے بڑھتا ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے، جب تک مانگتا نہیں، مانگنے کے لیے زبان نہیں کھلتی، اس سے پہلے جب بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے. تو جو مسیح میں ہیں اس کے بعد ان کے اندر روحانی طور پر ان میں ایک بھوک اور ایک پیاس پیدا ہو جاتی ہے تاکہ وہ مسیح کے بارے میں اور جانے. اور مسیح کے بارے میں جاننے کے لیے ایک تو ایمانداروں کے ساتھ جو رفاقت ہے، اس رفاقت کے ذریعہ سے گواہیاں ہیں، کئی نشیب و فراز ہیں لوگوں کے جن کی زندگی سے بہت سارے سبق سیکھے جا سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب وہ کلیسیائی رفاقت میں جاتا ہے، خدا کے کلام کو خدا کے خادموں کے وسیلہ سے سیکھتا ہے، خود پڑھتا ہے، ٹیلی ویژن پر پروگرام دیکھتا ہے، دعا کرتا ہے، خدا کے ساتھ تعلق برقرار رکھتا ہے، اور خدا کے کلام کی سچائیوں کو جب وہ اپنی زندگی پر لاگو ہونے دیتا ہے تو پھر وہ بولے یا نہ بولے دوسرا کہے گا کہ یہ کوئی مسیحی شخص ہے، کیونکہ وہ مسیحی زندگی نظر آتی ہوگی، مسیح اس میں نظر آتا ہوگا. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ خدا ہوگا، یعنی پرفیکٹ اور کامل ہوگا، وہ تو بہت اچھا ہے، لیکن یسوع مسیح کے علاوہ کوئی اور شخص ابھی تک نظر نہیں آیا جو پرفیکٹ ہو اور کامل ہو. میں بھی اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتا ہوں، ہمارے ناظرین بھی اپنی کمزوریوں کا ضرور اقرار کرتے ہوں گے. ہم کامل نہیں ہیں لیکن کاملیت کے سفر پر رواں دواں ہیں، اور بفضل خدا ایک دن ہم ضرور کاملیت کو پہنچیں گے جب ہم اس کے تخت کے پاس ہوں گے، اس آسمانی بادشاہی میں شریک ہوں گے. تو مسیح میں ہونے سے گویا مراد یہ ہے مسیح یسوع پر ایمان لانے کے بعد، یعنی اپنے گناہوں کا اقرار کرنے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، مسیح یسوع نے صلیب پر جو کام کیا ہے اس کو قبول کرنے اور اپنی زندگی اس کے حضور سرنڈر کرنے کے ذریعہ سے، اور ان تعلیمات کی عکاسی اپنی زندگی سے ہونے دینے سے پھر ہم پہچانے جاتے ہیں جیسے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے کہ میں کون ہوں، یعنی مسیح میں ہوں. لیکن پھر سے چونکہ آپ نے دوبارہ سے یہ بات کی ہے، میں کہوں گا کہ مسیحیت میں ہر کوئی شامل ہے جس نے مسیح کو پایا یا مسیح کو نہیں پایا. ان کے نام مسیحی ہے، وہ مسیحی کمیونٹی میں ہے، اور ان کے نام جب آئی ڈی کارڈز وغیرہ بنتے ہیں اور اگر ریلیجن کا خانہ ہو تو وہاں پر مسیحیت لکھا ہوا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسیحیت
یہ سیکنڈری بات ہے. جی فرسٹ پہلی بات مسیح میں ہونا ہے جی. اور مسیح میں ہونا بہت ضروری ہے. مسیحیت میں ہونا سے مراد میں دنیا داری کی تمام باتیں جو عام دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, برادری میں دیکھتے ہیں, کمیونٹی میں دیکھتے ہیں, جو شاید ہونی نہیں چاہیے, میں اس کو مسیحیت کہوں گا. لیکن ایماندار لوگ بھی مسیحی ہیں اور مسیح میں ہیں, اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں وہ سارے مسیحی ہیں. جی یہ مسیحیت نظر آ رہی ہے. لیکن ایکچولی جب قبولیت کی بات ہوتی ہے تو پھر مسیحیت کو قبول کرنا یہ غلط ٹرم ہے. اور میں بار بار کہوں گا کہ خدارا مسیحیت کو قبول نہ کریں, مسیح یسوع کو قبول کریں. آمین. کیونکہ زندگی مسیح کے پاس آنے سے ملتی ہے, نہ کہ مسیحیت کو قبول کرنے سے. جی جی بہت شکریہ. یقیناً میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, متفق ہوں, اور میرا ایمان آپ کے ساتھ ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا بجا فرمایا. ہمیں مسیح یسوع میں ہونا چاہیے, نہ کہ ہمیں مسیحیت میں ہونا چاہیے. کیونکہ جب ہم مسیحیت میں ہوتے ہیں تو پھر یقیناً وہ کام جو خداوند ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے وہ نظر نہیں آتے. جی اسی طرح. لیکن جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں تو پھر مجھے یاد ہے کہ چند برس پہلے مجھے اوسلو میں, ناروے میں, مجھے ایک غیر قوم سے شخص کے ساتھ اتفاق ہوا. جب اس کی زندگی تبدیل ہوئی تو پھر وہ بتانے لگا کہ میں جب 22 سال کے بعد اپنے ملک واپس گیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے, یہ تو ایک نیا شخص ہے. اور وہ کہنے لگا, اور میرے لیے یہ بڑا سرپرائز تھا, وہ کہنے لگا کہ لوگ جب مجھے دیکھتے, اس کو پتا, لوگوں کو پتا چلتا, تو وہ کہنے لگے کہ اس کی زندگی میں تو یسوع آ گیا. جی اسی طرح. اور کئی, میں یہ آپ کی بات کاٹتے ہوئے میں کہوں گا, ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں بہت اچھے ہیں, ہمارے پروگرامز کو سراہتے ہیں, لیکن شاید کچھ ایسے بھی ہوں جو کہتے ہوں کہ یہ اپنی زندگی سے دکھانے کی بات کرتے ہیں, ذرا اپنے آپ کو تو دیکھن. یعنی کئی لوگ ہیں شاید یہ کہیں گے تو ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا ہیں, یہ تو پہلے ہی اقرار کر چکے ہیں کہ ہماری زندگی میں کمیاں اور کمزوریاں ہیں. لیکن میں ایسے لوگوں کے لیے یہ کہوں گا کہ ارے ریاکار, پہلے اپنی آنکھ سے شہپیر نکال اور پھر کسی دوسرے کی آنکھ میں تجھے تنکا نظر آئے گا. اور میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہے جس کی زندگی میں پیچ و خم ہے اور ریگولر ہے, یعنی گناہ ریگولر ہے, تو یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. جی بالکل. لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے, یعنی اجازت نہیں ہے, لیکن ہم انسان ہیں, ہو جاتا ہے. میں نے پہلے کہا کوئی بھی شخص اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں کوئی عیب, کوئی کمی اور کوئی کمزوری نہیں ہے. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. بے شک, کیونکہ جی کلام مقدس اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ہر ایک نے گناہ کیا اور ہر ایک خدا کے جلال سے محروم رہا. گرنا کوئی بڑی بات نہیں, لیکن گرے رہنا جو ہے یہ نقصان دہ. Of course, it is. کیونکہ ہم کمزور ہیں, بالکل اسی طرح کمزوری میں انسان گرتا ہے. بالکل اسی طرح. لیکن خدا کا روح جو ہے, اگر اس کا کنیکشن خدا کے ساتھ ہے, اگر وہ مسیح میں ہے, تو پھر وہ اٹھ کھڑا ہوگا. آمین آمین. اور یہاں پر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی اور بات اپنے ناظرین سے بھی کہتا چلوں, اور وہ یہ کہ میرے بھائی, میری بہن, ہو سکتا ہے آپ سے کوئی ایسا پاپ ہو گیا ہو, آپ سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہو کہ اب آپ اپنے آپ کی بابت سمجھتے ہوں, او جی اب خدا میری نہیں سنتا, او جی خدا نے مجھے معاف نہیں کیا, خدا نے یہ کر دیا, خدا نے وہ کر دیا, خدا نے میرا بیٹا مار دیا, خدا نے میرا کٹا مار دیا. نہیں, میں سوچتا ہوں کہ اگر اس طرح کی سوچ ہے تو باپ کے پاس ایک شفایت کنندہ موجود ہے, خدا باپ کی دانی طرف. میں سوچتا ہوں ہمیں اپنے کمرے میں, علیحدگی میں, خاموشی میں خداوند کے حضور جھک جانے, اور مگر مچھ والے نہیں بلکہ حقیقی آنسو بہاتے ہوئے اپنی کمزوریوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ پہلا یوحنا 1:9 میں لکھا ہے, اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے. آمین. اس لیے اگر آپ
اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں تو مشورہ یہ ہے خدا کے حضور گر جائیں, اس سے معافی مانگیں, صدقے دل سے معافی مانگیں, اور پھر کوشش کریں کہ ان پرانی راہوں پر بار بار نہ جائیں. آمین 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 آمین. بہت شکریہ پاسٹر صاحب, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مسیح میں ہونا اس پر آپ نے ہمیں آگاہی دی, ہم نے بہت کچھ سیکھا. میرا ایمان ہے کہ ناظرین آپ نے برکت پائی ہوگی. اور ابھی وقت ہو چلا ہے کہ ہم چھوٹا سا وقفہ لیں, سو جائیے گا نہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ابھی ہم جلد چند لمحوں کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور پھر مل کر آگے بڑھیں گے, سیکھیں گے مسیحیت میں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین ہم آپ کو پھر سے ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ ہمارے ساتھ رہے. ہم واپس اپنے اس موضوع کی طرف آتے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگلے سٹیپ میں, اگلے حصے میں, جس میں مسیحت میں ہونا, اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. کیونکہ کلام مقدس اگر ہم مکاشفہ اس کا 3 باب اور اس کی اگر ہم پہلی ہی آیت میں دیکھیں تو یہاں پر میں بالکل شارٹ سے ضرورت کے مطابق جو ہے وہ لفظ سنٹینس میں لوں گا. لکھا ہے, خدا فرماتے ہیں کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ. اور اس کے بعد پھر 3 آیت میں یہ لکھا ہے, بس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر. پاسٹر میں چاہوں گا کیونکہ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارا موضوع ہے مسیحیت میں ہونا. آج آپ نے پہلے بھی اس کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ آج ہر شخص وہ جو کہ ریگولر چرچ جانے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک اچھا مسیحی ہوں. جی. اور میں چونکہ اس بات کو ایک دفعہ کھول چکا ہوں کہ کہیں ہم غلط فہمی میں نہ رہیں. کیونکہ ریگولر چرچ جانا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ اچھے مسیحی, آپ ایماندار ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ پلیز اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے, کیونکہ کلام مقدس اس بات کی تصدیق کر چکا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ. میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں, میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ریگولر چرچ جانے والے لوگ جو اپنے آپ کو اچھے مسیحی کہلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں, لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم مردہ ہیں. ہم زندگی میں کیسے آ سکتے ہیں؟ پلیز ایک بات تو میں پھر سے اس بات کو دہرانا چاہوں گا تاکہ کڑی سے کڑی ملتی چلی جائے. اور وہ بات یہ ہے کہ مسیح یسوع میں ہونا یہ پہلی اور مسلم اور اتم بات ہے. اور جب مسیح یسوع میں ہیں, ہم اس بریک سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ جب ہم مسیح یسوع میں ہیں تو پھر ہماری زندگی سے مسیح نظر آئے گا. اب جب ہم مسیحیت کی بات کرتے ہیں تو ساری برادری, ساری کمیونٹی جو مسیحوں کی ہے, صلیب کی علم بردار ہے, اپنے آپ کو مسیحی کہتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام کے تمام مسیح میں ہوں. اسی طرح ہے نا, ضروری نہیں کہ وہ تمام کے تمام مسیح میں ہوں. مسیحیت میں ہونا گویا ریلیجیسلی, مذہبی طور پر یا برادری کے طور پر یا کمیونٹی کے طور پر تو ہو سکتا ہے, لیکن مسیح یسوع میں ہونا یہ ایک الگ بات ہے. اب جو مسیحیت کی بات ہے, وہ جو بورن اگین بلیور ہیں, نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیے ہوئے ہیں, نظر تو وہ بھی مسیحیت میں آئیں گے. لیکن ایک جنرل بات یہ ہے کہ مسیحیت میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے کہ میں مسیحیت میں ہوں, لیکن کیا میں مسیح میں بھی ہوں کہ نہیں ہوں. تو ان کو گویا مسیح میں آنے کی ضرورت ہے. ایک مثال بائبل مقدس میں سے ہی, وہ شخص جس کے 2 بیٹے تھے,
جی ایک خرچولو بیٹا جی مصرف بیٹا مصرف بیٹا، اور دوسرا جو اس کے گھر میں ہی رہتا تھا. ہاں جی مصرف بیٹا دور چلا گیا، سب کچھ اس نے اجاڑ دیا، جی گھر سے باہر تھا، جی جی لیکن بیٹا ہونے سے تو انکار تو نہیں کیا جا سکتا نا، نیور، یعنی بیٹا تو تھا ہی بے شک، لیکن وہ گھر سے دور تھا. جی تو بہت سارے لوگ مسیحیت میں ہیں، گھر سے دور ہیں دور ہے، روحانی طور پر، جی مسیح سے دور ہیں جی جی لیکن وہ مسیحیت میں ہیں. جی میں یہ چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک کو، اور اسپیشلی ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والے خواتین و حضرات اپنے آپ کو پہچانے. اور میرے خیال میں آپ کے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے ناظرین اس بات کو سنیں اور جانیں، وہ اپنے آپ کی بابت جانیں کہ انہوں نے مسیح خداوند پر شخصی طور پر ایمان لا کر نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا کہ نہیں کیا. ساری زندگی مسیحیت میں رہے جی لیکن مسیح میں بھی ہے کہ نہیں، جی یہ پہچاننا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر سے دور ہوں. اور خداوند آج ان سے یہی کہتا ہے کہ واپس لوٹ آؤ، کیونکہ باپ اپنے بازو پسار کر کھڑا ہے، اس کی محبت تمہیں پکار رہی ہے کہ آ جا تاکہ میں تجھے گلے لگاؤں. اور بہت سارے ہماری کمیونٹی میں نوجوان، ایون یہاں تک کہ ادھیڑ عمر کے بھی، ایون بزرگ بھی مسیحیت میں تو ہے لیکن مسیح میں نہیں ہے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے جو مسیحیت میں ہیں وہ ایسی مذہبی ڈینامینیشنز یا فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر نئی پیدائش کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں او جی اسی تے جامنو ہی مسیحی ہے گیا، میرے ابا جی، میرے نانا، میرا دادا دادی سارے مسیحی نے. لیکن میں اصل میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر دا پتر آٹومیٹک ڈاکٹر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اسپیشل پروسیس سے نہ گزرے. اگر میں ڈاکٹر ہوں، میرے بیٹے کو کوئی آٹومیٹکلی ڈاکٹر نہیں کہے گا، اس کو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. تو جتنی بھی عام طور پر مسیحیت ہمیں نظر آتی ہے ہماری کمیونٹیز میں، ہمارے علاقوں میں، آپ کو پتا ہے اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ وہ کیسی ہے. تو جتنے بھی مسیحیت میں ہیں ان میں سے وہ جنہوں نے مسیح کو نہیں پایا، ان کے لیے بھی اس پیغام کے ذریعہ سے گویا ہم بھائی آواز پہنچا رہے ہیں کہ خدارا پہلے مسیح میں آئے آمین، تاکہ اس کے بعد آپ کی کوئی پہچان ہو. آمین. یہ ایک اہم بات ہے جو میں سوچتا ہوں. بھائی جی، میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک چھوٹی سی ٹیسٹمنی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسی شہر میں، ہمارے ملک سویڈن میں اور ہمارے اسی شہر میں شاید کوئی 1.5 برس پہلے کی بات ہے، ایک شخص جو کہ 90 برس کا تھا، 90 سال اس کی عمر تھی، اور اس نے جب اپنی زندگی پر غور کیا تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم جس ڈگر پر چل رہے ہیں یہ خدا کا مقصد نہیں ہے. اور آپ یقین کریں کہ 90 سال کے بعد اس نے کیا کیا کہ فیصلہ کیا کہ مجھے بپتسمہ لینا ہے، یعنی کہ خدا کی راست بازی کو پورا کرنا ہے. آمین. کیونکہ جب تک ہم خدا کی راست بازی کو پورا نہیں کریں گے مسیح میں ہم پہ وصل نہیں ہو سکتے، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. اور آپ یقین کریں کہ 90 برس کے بعد جب اس شخص کا بپتسمہ ہوا تو ٹھیک 8 دن کے بعد وہ اس دنیا سے ڈپارچر ہو. دیکھ لیجئے. سو میرے عزیزو، یہ ہے خدا کا پلان. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ 90 برس اس نے مسیحیت میں گزارے، لیکن مسیح میں نہیں گزارے. اب 90 سال کے بعد جا کر وہ مسیح میں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ناظرین میں بھی بہت سارے ہوں گے جو پتہ نہیں 90 سال، 50 سال، 40 سال، 60 سال بس مسیحیت میں گزار چکے ہیں، وہ چل رہے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اچھے مسیحی ہیں. میں نے شاید آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ تقریباً 38 برس میں خود بھی اسی غلط فہمی میں رہا، لیکن جب خدا کے روح نے، پاک روح نے مجھ پر یہ بھید کھولا تو میں آنسوں کے ساتھ خداوند کے حضور گرا اور خداوند کو میں نے
قبول کی آمین praise the Lord شخصی زندگی میں. اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں تاریکی میں چلنے والا تھا, لیکن پھر جیسے کلام مقدس کا فیصلہ ہے کہ تم دنیا کے نور ہو. آمین آمین. سو اسی طرح سے ہماری بیک گراؤنڈ تو یہی ہے, ہم تاریکی میں چلنے والے لوگ, بالکل اسی طرح. لیکن اب خدا کے فضل سے خدا نے ہمیں دنیا کا نور بنایا ہے. سو میرے عزیزو, اگر آپ دنیا میں نور بننا چاہتے ہیں, آپ چمکنا چاہتے ہیں, تو مسیحیت کو چھوڑ کر آپ مسیح میں آ سکیں تاکہ پھر خداوند کا فضل بالکل اسی طرح سے. پلیز آپ جاری رکھیں, آپ مزید کچھ کہنا چاہیں. آپ فرما رہے تھے کہ فرق کے علاوہ جب ہم مسیحیت کی بات کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ جنرلی وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پر نہیں جانتے اور چرچ گوئرز ہیں, اور آپ نے 2 گواہیاں بھی سنائی, اپنی بھی سنائی اور اس 90 سالہ شخص کی بھی سنائی ہے. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ گھر میں ہیں لیکن گھر میں نہیں ہیں, اور ان کو شخصی طور پر مسیح خداوند پر ایمان لانا اور اس کو قبول کرنا ضروری ہے, اور اس کے بعد ان کی زندگی سے یہ عکاسی ہو کہ وہ مسیح یسوع میں ہے. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, ایسے بہت سارے خدام ہیں, اور ایون ضروری نہیں کہ خدمت گزاری کا کوئی ٹائٹل ان کے ساتھ ہو. بہت سارے, مجھے یہ کہنا چاہیے, ایماندار مسیحی ہیں جن کی زندگی سے آج مسیح نظر آتا ہے. مسیحیت ایک طرف ہے لیکن مسیح نظر آتا ہے. ایک اور بات میں کہتا چلوں, فار ایگزامپل اگر میں نے صلیب پہنی ہوئی ہے, میں اکثر اوقات میں نے یہ رکھی ہے اور یہ آپ نے بھی رکھی ہوئی ہے, اور ہمارے ناظرین میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو صلیب پہنتے ہیں, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صلیب کے پیغام کا اپنی زندگی پر اطلاق بھی کیا کہ نہیں کیا. اور ایک بزرگ پادری صاحب تھے, وہ ایونجلسٹ تھے اور ہندو دھرم کے لوگوں میں جا کر کام کرتے تھے انٹیریئر سندھ میں, اور بزرگ تھے اور اس وقت نیا میں مسیح میں تھا, اور جب ان کے میسیجز سنتے تھے اوہ زبردست. اور ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ خدمت کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو مثال انہوں نے دی کہ میں گیا ایک علاقے میں سندھ میں, اور ایک شخص نے اپنے گلے میں صلیب پہنی ہوئی تھی, اور میں نے اس سے پوچھا کہ ایسے ہی کہ کیا اس کو کچھ پتا بھی ہے کہ نہیں کہ آپ نے یہ صلیب پہنی ہوئی ہے, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, کیوں پہنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیونکہ یسوع مسیح صلیب پر چڑھا تھا اس لیے میں نے صلیب پہنی ہوئی ہے. تو پھر پادری صاحب کہتے ہیں, وہ مبشر صاحب, کہ پھر میں نے اس کو کہا یسوع مسیح تے کھوتے تے بھی چڑھے اسی او کا دل ہی نہیں پایا ہوا ہے. یعنی مطلب یہ کہ کچھ پوچھو تو صحیح کہ تم نے اس گدھے کو کیوں نہیں گلے میں پہنا, صلیب کو کیوں نہیں پہنا؟ تو پھر وہ منہ ملنے لگا, اور جی بس وہ سارے پہنتے ہیں تو میں نے پہنی. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں پہچانتے کہ صلیب کا پیغام کیا ہے اور اس کو اپنایا نہیں ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ یسوع مسیح کو, اس کے صلیبی پیغام کو, کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق میرے گناہوں کے لیے مر گیا, دفن ہوا اور جی اٹھا, اس کو قبول کرنا, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت کے مطابق. جی بہت شکریہ. بالکل, میں جس طرح آپ نے فرمایا اس نوجوان کے لیے جس نے صلیب کو پہنا ہوا تھا, سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیحیت میں وہ لوگ موجود ہیں جو کہ مسیحی کہلاتے ہیں لیکن مسیح کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. ایسے ہی. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف اور صرف مذہبی لوگ ہیں. سو اس لیے ہمیں اس اسپرٹ سے نکل کر ہمیں مسیح کے ساتھ پیوست ہونا. آمین. تب ہی ہم اچھے مسیحی کہلا سکیں گے, اور پھر تب ہی ہمارا جو رشتہ جس کے لیے مسیح یسوع اس دنیا میں آئے, کیونکہ وہ مسیحت کو لے کر نہیں آئے بلکہ وہ ایک رشتہ لے کر آئے تھے جو ٹوٹ چکا تھا, اس کو پھر سے جوڑنے کے. بالکل ایسے. آمین. اور اگر ہم مسیحت میں رہیں گے تو پھر ہمارا جو رشتہ ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ قائم نہیں بنے گا, بنے گا نہیں. اس لیے کہ ہم صرف اس ٹائٹل میں نہ رہ جائیں بلکہ حقیقی, جس طرح وہ آپ نے 2 بیٹوں کا ذکر کیا, ایک مصر بیٹے کا اور ایک جو گھر میں رہتا تھا, اگر ہم
खुदावन के घर में रहना चाहते हैं तो फिर हमें मसीह में होना जरूर। आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू। पास्टर साहब, मैं आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ इन तमाम खूबसूरत बातों के लिए, आमीन। आपके आने के लिए, आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस छोटे से प्रोग्राम के वसीले से बड़ी बरकत पाई होगी। आप हमारे साथ रहिए, हमारे लिए दुआ कीजिए ताकि हम जल्द आपके लिए एक नए प्रोग्राम के साथ मिलकर लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। सो अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। पास्टर साहब, मैं एक दफा फिर आपका नहायत मांगूं। Thank you so much and God bless you. Have a good time. Please.